नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम 24वें पारे का आगाज़ करते हैं और इसकी आयत नंबर 32 हम देखते हैं। इस आयत की रोज़ से अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा जालिम किसको कहा है? जो बात अल्लाह ने ना फरमाई हो वो बात करने वाला, हक व तौहीद और पैगंबर की बात को झुटलाने वाला, इन दोनों को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा जालिम कहा है। आयत नंबर 33 से 35 तक इन आयात की रोज़ से मुत्तकीन और मुहसिनीन की जो खूबियाँ हैं वो बयान हुई हैं कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ही की पैरवी करते हैं, सच बोलते हैं, सच्चाई की तस्दीक करते हैं। ये मुत्तकीन और मुहसिनीन की अल्लाह ताला ने खूबियाँ बयान की हैं। इसी तरह हदीस की रोज़ से हमें मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातों के बारे में कहा कि ये अगर तुम्हारे अंदर हों तो तुम्हें कोई रंज व गम नहीं होगा। वो क्या हैं? अमानत की हिफाजत करना, सच्ची बात करना, अच्छा अखलाक, हलाल खाना। और ऐसे लोगों के लिए आखिरत में ख़ास अजर है, और वो क्या है? दुनिया व आखिरत में कामयाबी है ऐसे लोगों के लिए। आयत नंबर 38 में है कि अगर अल्लाह तकलीफ़ का इरादा करे तो कोई उससे दूर नहीं कर सकता, और अगर अल्लाह रहमत करे तो कोई दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती। इस आयत में अकीदे को मजबूत करने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी तकलीफ़ आए वो अल्लाह ही के हुक्म से आती है। आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला अपनी निशानियों में से एक निशानी को बयान कर रहे हैं कि जब इंसान सोता है तो रूह चली जाती है और अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाती है, या अल्लाह उसको वहीं पे रोक लेता है, यानी सोना और जागना अल्लाह की निशानियों में से है। आयत नंबर 49 में बताया जा रहा है इंसान के रवैये के मुतल्लिक कि जब उसको तकलीफ़ पहुंचती है तो इंसान अल्लाह को पुकारता है, बुज़ुर्गों को भूल जाता है, और नेमत जब उसको मिलती है तो अल्लाह को भूलकर अपनी जहानत और इल्म को बीच में ले आता है। और ऐसा तर्ज़ी अमल कौन सा शख्स करता है जो कि नाशुक्रा हो, कम अकल हो। ऐसा शख्स तकब्बुर करने वाला है और कुरान से दूर होता है। आयत नंबर 53 से 55 तक है। जो लोग जुल्म व गुनाह करके अपने ऊपर ज़्यादतियाँ कर जाते हैं, इनको अल्लाह ताला की नाराज़गी और अजाब से बचने के लिए ये 4 काम करने चाहिए। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हों, तौबा व इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, सर तस्लीम हम करें, किताब व सुन्नत की पैरवी करें। आयत नंबर 56 से 58 तक है। जो लोग अल्लाह की बात को संजीदगी से नहीं लेते, दीन का कोई लाया अमल नहीं बनाते, अजाब देखकर वो क़यामत के दिन कहेंगे, हाय हसरत, मैंने क्यों अल्लाह के हक़ में कोताही की। अल्लाह मुझे हिदायत देता तो मैं मुत्तकी होता, काश मैं वापस लौट सकता तो अच्छे अमल करता। लेकिन वो दिन ऐसा होगा जब कोई किसी के काम नहीं आएगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा ऐसी सोचों का। आयत नंबर 61 में है, जिन लोगों ने तकवा इख्तियार किया, अल्लाह ताला ने उनको उनकी कामयाबी के बदले 2 अजर अता फरमाएंगे। ना उनको कोई तकलीफ़ पहुंचेगी, ना वो गमगीन होंगे, और यही सबसे बड़ी कामयाबी होगी आखिरत में। अल्लाह ताला हमें भी उन्हीं में से करे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 64 में है, गैर अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वालों को जाहिल कहा गया है। आयत नंबर 65 में कहा जा रहा है, मुशरिक के नेक अमाल सब ज़ाया हो जाएंगे और वो खसारा पाने वालों में से होंगे। आयत नंबर 73 में है, मुत्तकी लोगों के मुतल्लिक बताया जा रहा है, इनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, फरिश्ते इनको सलाम करेंगे और इनसे कहेंगे अच्छे रहे तुम, और जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। अब हमारे लिए इसमें क्या सबक है कि अगर हम दुनिया के कुछ कामों में पीछे रह भी जाते हैं, लेकिन नेकी के काम में हमने पीछे नहीं रहना इंशाल्लाह। आयत नंबर 74 में है कि जन्नत के वारिस बनने के बाद जन्नत वालों का क्या रद्द अमल होगा। वो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और कहेंगे कि हम वारिस बने जन्नत के, जहाँ चाहें हम जगह बनाएं, जो चाहें हम खाएं, कोई हमें रोकने वाला नहीं।
اب سورۃ الزمر سے ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی وحدانیت سیکھی، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر اور استغفار کی اہمیت کا معلوم ہوا، آخرت کا عذاب اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری اور جنت کا وارث بننا سیکھا ہم نے۔ آیت نمبر 3 میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کا ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ زبردست، سب جاننے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا۔ سورۃ المومن کی آیت نمبر 3 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع کرے، معافی مانگے، تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کہ اللہ کی آیات میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جن کے دلوں میں منافقت ہے۔ اور اگر اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے لوگوں کو اگر ہم ترقی کرتا ہوا دیکھیں تو دھوکے میں نہ ڈلیں کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ آیت نمبر 19 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے نگاہوں کی خیانت اور سینوں کی خیانت جو ہے۔ اپنی نگاہوں کی خیانت کیا ہے؟ کسی کی نقل اتارنا، حرام چیز پر نظر ڈالنا، جو چیز نہیں دیکھنی اس کو دیکھنا۔ اور سینوں کی خیانت کیا ہے؟ حسد، بغض، دھوکے بازی کرنا۔ آیت نمبر 23 اور 24 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون، حامان اور قارون جیسے متکبرین نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 القاب سے پکارا، اور وہ کیا تھے؟ ان کو جادوگر کہا گیا، ان کو جھوٹا کہا گیا۔ لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے میں پیچھے نہیں رہے اور صبر سے کام لیا۔ آیت نمبر 49 میں ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کچھ سوال کریں گے۔ جہنمی جہنم کے دربانوں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کم کر دے۔ کافروں کی یہ دعا کبھی قبول نہ ہوگی اور ان سے عذاب ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آیت نمبر 55 میں ہے کہ مشکلات کے آنے پر ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ گناہوں کی مغفرت مانگیں، اللہ کی حمد بیان کریں اور صبح شام تسبیحات کریں اور صبر سے کام لیں۔ آیت نمبر 60 میں ہے کہ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ دعا کرنے سے اللہ بھی جواب دیتا ہے۔ دعا نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا؟ ایسوں کا ٹھکانہ بدترین ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ آیت نمبر 65 میں ہے، اس آیت میں رب کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے پکارا جائے۔ سورۃ السجدہ، اس کی آیت نمبر 4 ہے، اس میں بشیرم و نذیرن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب اکثر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ روگردانی کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو مانتے نہیں ہیں اور سنتے نہیں ہیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 6 میں بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ تباہی کے مستحق ہوں گے۔ آیت نمبر 20 میں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے کان، آنکھیں اور کھال جو ہے وہ گواہی دیں گی۔ اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ کان، آنکھیں اور تمام اعضاء جو ہیں وہ رب کے حکم کے تابع ہیں، اور یہ قیامت والے دن اللہ کے حکم کے مطابق ہی گواہی دیں گی۔ آیت نمبر 30 میں ہے، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے رہے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ فرشتے آ کر تسلی دیتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور خوش ہو جاؤ، جنت کی خوشخبری ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے تم سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مسجد کی بنیادیں کہا جو مسجد میں جمع ہوئے ہوتے ہیں، یعنی باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی 3 صفات ہوتی ہیں: دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، حکمت کی باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں مایوسی نہیں ہوتی، دل بڑے ہوتے ہیں ان کے۔ آیت نمبر 33 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اچھی باتوں کا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، نیک عمل کیے جائیں، مسلمان بن کر رہا جائے۔ آیت نمبر 44 سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان لانے والے جو ہیں وہ قرآن کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اور یہ قرآن ان کے لیے باعث شفا ہے۔ اور جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ان کے نزدیک قرآن کی حیثیت یہ ہے کہ قرآن کو یہ کانوں پر بوجھ سمجھتے ہیں اور یہ لوگ اندھے ہیں۔
اسی طرح اس پارے میں سور پھونکے جانے کی کیفیت کے متعلق بتایا گیا۔ ایک سور پھونکتے ہی سب بے ہوش ہو جائیں گے، جبکہ دوسرا سور پھونکتے ہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ 2 سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا۔ اللہ ہی جانتا ہے یہ 40 ماہ یا 40 سال کا وقفہ ہے۔ اسی طرح میدان حشر کے متعلق بتایا گیا کہ زمین رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اعمال نامے رکھے جائیں گے، انبیاء و شہداء لائے جائیں گے، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ ہوگا، ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح یہ بتایا گیا کہ لوگوں کو گروہوں کی شکل میں جہنم یا جنت میں لے جایا جائے گا۔ جہنم کا دروگا رسولوں کے آنے کے بارے میں جہنمیوں سے پوچھے گا، جبکہ جنت کا دروگا سلامتی کے ساتھ جنت والوں کو خوش آمدید کہے گا۔ اسی طرح اس میں امید بھری آیات بھی ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی طرف رجوع کر کے اس کا فرما بردار بن جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کیونکہ آج اگر ہم نے گناہ سے نکل کر نیکی نہیں کی تو کل کو افسوس ہوگا، لیکن پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اور اسی طرح اگر شرک نہ چھوڑا ہم نے تو تمام نیک اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 33 اور 35 کے مطابق ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم متقین اور محسنین کی خوبیاں اپنے میں پانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ہم سچ سے کام لیتے ہیں، اور کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ اللہ کی آیات پر میں کتنا غور و فکر کرتی ہوں، اور ہم نے اپنا یہ جائزہ لینا ہے کہ نعمت کے ملنے پر میرا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ کیا میں اللہ کو بھول کر اپنی ذہانت اور علم کو بیچ میں لے آتی ہوں؟ اور ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے کہ جب میں قرآن کے ترجمے میں جہنم کے متعلق میں پڑھتی ہوں یا عذاب کے متعلق میں پڑھتی ہوں تو میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور میں اپنی کان، آنکھیں اور جسم کے دیگر اعضاء کا کس طرح سے استعمال کر رہی ہوں۔ اور مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن یہی اعضاء میری گواہی دیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو مسجد کی بنیادیں کہا گیا، کیا ہمارا کیا طریقہ ہے، ہماری تربیت کیسی ہم کر رہی ہیں ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بیوی ہونے کے ناطے، کیا میں اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو باجماعت نمازی بنا رہی ہوں؟ اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ قرآن کو سنتے ہوئے میرے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میرے کانوں پر یہ بوجھ لگتا ہے یا قلب سکون میں اثر آ رہا ہوتا ہے۔ اور کیا ہم دوستی کرتے وقت اس بات کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔